खासा नाज़रीन कराम, आज 4 जुलाई है जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको। 4 जुलाई अमेरिका का कौमी दिन होता है। उस कौमी दिन के मौके पर कुछ लोगों के ख्याल में हमने उन्हें तोहफ़ा दिया है, नेटो की सप्लाई लाइन खोल दी है, दोस्ती का सर नौ आगाज़ कर दिया है और आने वाले दिनों की हिकमत अमली के बारे में आप कुछ तय करेंगे हमें क्या करना है। मुल्क के अंदर इसकी मुखालफत भी है, बहुत सी ताकतें बोल भी रही हैं। इमरान खान, मुनव्वर हसन, हाफिज़ सईद, बहुत से बयान आ रहे हैं, कहे जा रहे हैं। हम आज गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे इस पर अंदरूनी नुक्ता नज़र क्या है, लेकिन पहले लेते हैं एक वक्फा, फिर खबरें, खबरों के बाद दूसरी बातें। जी नाज़रीन कराम, सबसे बड़ी खबर जैसी कि हमने सब ने सुन ली है, लेट नाइट पहुंची थी लेकिन सुन ली है हमने, वो यही है कि पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई लाइंस बहाल करने का फैसला किया है। इतला दे दी है अमेरिका को। हना रबानी खान ने फ़ोन किया हिलेरी क्लिंटन को, उनको कहा कि देखें हम ये खोल रहे हैं। उन्होंने कहा वो यार सॉरी जी, माजरत खां हैं, माफ़ी मांगते हैं। माफ़ी मांगने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। इस पर बहस चल रही थी कि सॉरी कहा जाए, अपोलोजाइज़ कहा जाए, रिग्रेट कहा जाए, ये गुफ्तगू। तो क्या आपके ख्याल में 7 महीने हमने इस लफ्ज़ में गुजारे हैं कि हमने माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, सॉरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, रिग्रेट का करना है, अपोलोजाइज़ का करना है, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है? और बकौल किसी के कि क्या माफ़ी मांगने से हमारे जो शहीद है वो वापस आ जाएंगे? इतना इशू था जिस पर बहस थी। यहाँ ये कि हम पैसा ज़्यादा लेना चाहते थे, हम ये कह रहे थे कि कंटेनर पर $2000, $1000, $1500, $5000 बकौल पेनिटा के वो दिए जाएँ, ये इशू था या कुछ और इशू थे? ये सारी बातें जो अब ज़ेर गौर आने वाली हैं। कल डिफेंस कमेटी का हमारा इजलास हुआ है, आज कभी काबीना भी इसकी मंजूरी दे देगी, पहले दे चुकी है जी। उसमें तो एक रबर स्टैम्प की बात होती है, वही करना है। हम पहले कन्वे कर चुके हैं कि हमने सप्लाई खोल दी है और इस फैसले को, और कहा है हमने जी 49 मुल्कों का 49 मुल्कों से हम दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। ये अमेरिका से झगड़ा नहीं था, बहुत से मुल्क और भी हैं जो आए हुए हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं, वो हम प्रेशराइज कर रहे हैं कि हम इस सप्लाई को खोलें। और इसमें बहुत सी बातें भी कही जाएंगी कि लीथर असला नहीं जाएगा लेकिन इस किस्म का जाएगा। और फिर ये कि अमेरिका वापस जा रहा है, तो वापस जाते हुए पहली बार पेनिटा ने चंद दिन पहले ये कहना शुरू कर दिया था, वरना उसकी अकड़ तो धीरनी थी। उसने कहना शुरू कर दिया था $10 करोड़ रोज़ का नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने 8 अरब और पता नहीं कितने करोड़ डॉलर जो है मजीद मांगे हैं पेंटागन ने कि हमें अपनी इन जंगों के लिए पैसे दरकार है। उसमें यह भी जिक्र है कि पाकिस्तान की सप्लाई रूस की वजह से और बहुत सारे इंटरप्राइज जो उनका खलीज के इलाके में आया हुआ उसकी वजह से, बहुत वजूह की वजह से उन्होंने कहा कि हमें मजीद पैसे दरकार है। उन पर टेंशन भी है, पैसे का दबाव भी है। और उन्होंने ये भी तक भी कहा कि हमें अपना बड़ा कीमती असासे जो है अफगानिस्तान में छोड़ के जाना पड़ेगा। और वो जो नॉर्दर्न रूट था वो बड़ा महंगा पड़ रहा था। पहले ये नहीं कहते थे, पहले कहते थे हम वहाँ से ले रहे हैं, हमारा जो रास्ता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये वार ऑफ नर्व्स थी जी, जो 7 महीने हमने लड़ी। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करता कि हमने जीती, हमने हारी, हम किस सूरत पर पैदा हुए, लेकिन 7 महीने जब बदलती हुई इस बात पे इसरार, वॉइस ऑफ अमेरिका वाले मुझसे पूछे, मैंने कहा ये क्या ख्याल है, माफ़ी मांगना कोई इतना बड़ा मामला था कि जिस पर 7 महीने आप नुकसान उठाते और हम 7 महीने डटे रहते। यहाँ ये कहते हैं कि $1000 नहीं $2000 देना, कुछ ताजर लोग हैं। आपके ख्याल में इशू ये था? मेरे ख्याल में इशू इससे गहरे हैं, इस पर गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए क्या है यहाँ खित्ते की स्ट्रेटजी की इंपॉर्टेंस क्या होगी, अमेरिका हमें क्यों दबा रहा था, उसने ये वाक़या जानबूझ के क्यों किया, हमें गुस्सा दिलाने के लिए बहुत सी कार्रवाइयाँ क्यों करता रहा। फिर अचानक उससे ख्याल आया जब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया कि हमें अपनी पॉलिसी को बदलना पड़ेगा। इस तरह में बहुत कुछ हुआ है जी, हमें उसको स्टडी करना चाहिए। अमेरिका अफगानिस्तान के साथ क्या सलूक करना चाहता है। शिकागो में उसने ये तय किया है कि यहाँ जो अफगान फ़ौज रहेगी उसके $4 बिलियन का खर्च वो बर्दाश्त करेगा, वो नहीं बल्कि नेटो ममालिक बर्दाश्त करेंगे। किसी ने कोई पैसे नहीं दिए, किसी ने कोई, जर्मन ने शायद कुछ थोड़ा बहुत पैसा दिया, किसी और ने, कहा जा रहा है कि $2 बिलियन अब भी अमेरिका को अदा करना पड़ेगा। वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस खित्ते में क्यों कर रहा है? इसलिए तो नहीं कर रहा है कि सिर्फ वो जाना चाहता है जहाँ उसके इंटरेस्ट नहीं रहे, कोई तो इंटरेस्ट हो गए। पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि उसका ये बॉर्डर जो है सेफ हो। यहाँ तालिबान है, तालिबान जो बेसिकली पश्तून है, अफगान फ़ौज जो है उसमें इस एथनिक ग्रुप का कोई दखल ही नहीं है। अगर कुछ है तो वो लोग हैं जो बिल्कुल हटकर हैं, ताजिक उधर से लाकर शिमाली लाइन्स के लोग ला के ज़्यादा उन्होंने फ़ौजें भर्ती की हुई। ये फ़ौज
اگر افغانستان کی بنتی ہے جس کو امریکہ پے کرتا ہے تو ہمارے لیے بہت سے مسئلے بھی تو ہے نا جی. شمالی الائنس کو اگر امپیت دی جاتی ہے جیسی کہ مشرف نے کہا تھا نہیں دی جائے گی اور دی گئی تو کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں. انڈیا کو اگر یہاں لایا جاتا ہے اگرچہ انڈیا بھاگ رہا ہے اس لیے بھاگ رہا ہے کہ نشہ تو اس کو بہت ہے, دیکھنا تو وہ چاہتا ہے, ساؤتھ چائنا سی میں بھی جانا چاہتا ہے, ادھر بھی آنا چاہتا ہے, لیکن بھائی اس میں تو پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں نا جی, اس میں خطرات بھی سامنے ہوتے ہیں. لیکن وہ کچھ جو بندوبست وہ کرنا چاہتا ہے اور وہ بندوبست کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کرو. ہم کہتے ہیں افغانستان کی طرف سے جو ٹیررسٹ آ کے ہماری فوجوں پر حملہ کر رہے ہیں, ہمارے علاقے پہ حملہ کر رہے ہیں, آپ نے انہیں جو سیف ہیون دیا ہوا اسے ختم کرو. بہت سی کمپلیکیشنز ہیں, بہت سے مسائل ہیں جن کو حل ہونا ہے. یہ خطہ جو ہے بہت کے مسائل کا گڑھ بن گیا ہے. وسط ایشیا کا علاقہ جب مسلمان کے طور پر ایک ریاستوں کے طور پر ابھرا تھا تو کتنی تمنائیں آرزو لوگوں کی تھیں, لیکن اب لگتا ہے کہ وہاں بھی ایک بہت بڑی ٹسل جنگ جاری ہے. کل ہی خبر آئی کہ ازبکستان نے روس کے ساتھ اس معاہدے سے جو کہ روس کی نگرانی میں بنا ہوا ہے علیحدگی کا اعلان کیا ہے یا میسج دیا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے. شنگھائی تنظیم جو ہے وہ بھی ایکٹیو ہو رہی ہے, لیکن صورتحال ہے کیا, مطلب خاصی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. پاکستان اس میں کیا چاہتا تھا, امریکہ ہم سے کیا منوانا چاہتا تھا, شاید یہ ساری باتیں ابھی سامنے نہ آئیں, اور شاید اگر سامنے آئیں تو کوئی تجزیہ کرنے والے ہمیں تجزیہ کر کے بٹائیں کہ اصل کہانی کیا تھی, اصل قصہ کیا تھا, اس کے پس پشت کیا تھا. صرف یہ تھا کہ پاکستان نے کہا جی ہم تو کوئی اس کی فیس ہی نہیں لیں گے, ٹرانزٹ فیس نہیں لیں گے, یعنی ایک ڈپلومیٹک سٹانس ہے. تعریف کر رہے ہیں وہ کہ یہ کمال کیا پاکستان نے, اس نے پیسے لینے سے انہوں نے خیر فوراً کہا جو احساف کے پیسے ہمارے روکے ہوئے تھے 1 ارب پر پتہ نہیں 10 کروڑ ڈالر کتنے, وہ ہم پاکستان کو دے دیں گے. اس ہفتے کے اندر ہی 40 کروڑ ڈالر تو ہم بھیج دیں گے. 400 ملین ڈالر, 400 کے لفظ کے ساتھ ذرا ایک روپ پیدا ہوتا ہے, وہ ہم پاکستان کو جاری کر دیں گے. اور لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی اس بات کی ہم داد دیتے ہیں کہ اس نے ٹرانزٹ فیس وغیرہ لینے سے انکار کر دیا. ہم نے پہلے لی ہے, نہ اب لیں گے. معافی پر ایک ایشو تھا, تو معافی کے ایشو کا کیا مطلب ہے؟ معافی کے ایشو کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہماری انا کا مسئلہ تھا کیا؟ صرف معافی مانگ لینے سے مسئلہ طے ہو جاتا تھا کہ اسی بات پہ ہم اکڑے بیٹھے تھے؟ ہماری غیرت اور عزت کا مسئلہ تھا, وہ جو تانا دیتے ہیں ہمیں غیرت بریگیڈ کا, تو غیرت بریگیڈ بن کے ہم نے اتنا نقصان کیا تھا, یا اس کا کوئی اور وجہ بھی تھا؟ ہم نے بھی جو جوڑا تھا, انہوں نے بھی کچھ چیزیں ہماری ٹیسٹ کرنی تھی, اور اس میں ہم کہاں تک پہنچے ہیں کہاں تک نہیں پہنچے, یہ ابھی سوال ہے جو کہ کوئی حل ابھی ہوتا فوری طور پر دکھائی نہیں دیتا. اس کے بہت سے ابھی پہلو ہوں گے جو سامنے آئیں گے. ابھی ہم اس پر گفتگو بھی کریں گے, غور کریں گے, لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ ہے جو سامنے آیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنرل ایلن نے آ کے معذرت کی جنرل کیانی سے, انہوں نے کبھی میرا آپ کی فوج کا جھگڑا نہیں ہے, یہ تو 2 ملکوں کا معاملہ ہے, تو مجھ تک ایک ذاتی معذرت پہنچانا جو ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے, اس کو ذرا آگے لے جایا جائے. بہرحال ابھی یہ وہ طاقتیں جو پاکستان میں کہتی ہیں کہ ہم کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیں گے, امداد جو تک جائیں گے ان کو روکا جائے گا, تو پاکستان کی سٹیٹ یا پاکستان کی حکومت یا پاکستان کی فوج اس پر کیا رویہ اختیار کرتی ہے دیکھنے. عمران نے اپنی پارٹی کا اجلاس بلا لیا, کل ہی وہ ایک انٹرویو میں کہتے تھے کہ سپلائی نہیں کھلنی چاہیے. منور حسن اور وغیرہ تو بالکل واضح ہیں, دفاع پاکستان کونسل, اس میں کوئی مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان تو بس کہتے ہی ہیں نا جی, ان کا کہنا اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اس نے کچھ کہہ دیا جی. دوسری خبر جی, یہ پنجاب سے ینگ ڈاکٹرز کا ایشو ہے, وہ ابھی تک کمپلیکیٹڈ پیچیدہ چلتا جا رہا ہے جی. وہ انہوں نے کچھ 24 ڈاکٹر رہا کیے ہیں 33 میں سے. آج وزیر اعلیٰ ان سے ملاقات کریں گے جی, عالی جناب کی ملاقات ہوگی ان سے, پھر کیا طے ہوگا, کیا مسئلہ ہوگا, کیسے حل ہوگا. لڑائی کس بات پر ہے؟ لڑائی بات سرور سٹرکچر پر. عالماً اس وقت پہلا موقع ہے, دیکھیں جو سینئر ڈاکٹرز تھے شو تو وہ نہیں کر رہے تھے, لیکن لگتا ہے کہ پیچھے وہ بھی تھے. انہوں نے بھی پی ایم اے نے کر دیا کہ ان کو گرفتار کیوں کیا, ہم ہڑتال کریں گے, یہ کریں گے. پیرامیڈکس نے بھی کہہ دیا, کراچی سے اور سندھ سے بھی اعلان آ گیا کہ ہم ساتھ دیں گے. یہ اس پوری سچویشن میں جب قوم بڑے ہی مسائل سے درکار ہے, انڈیویجولز نکل کر اپنے ڈیمانڈز کے لیے جو مطالبے کر رہے ہیں اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے. کبھی نرسیں تو خیر نکل آتی ہیں, اساتذہ نکلے ہوئے تھے کراچی میں, ریلوے کے ملازم نکل کے باہر آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے مطالبات پورے کرو. پی آئی والے نے پروازیں بند کروا دی تھی, بیٹھ گئے تھے وہاں ایئرپورٹ پہ. یہ تو بڑے شعبے ہیں, روز کی ایک ہڑتال آپ سنتے ہیں, کوئی مطمئن نہیں ہے, کوئی انسیٹسفائیڈ نہیں ہے, کوئی. آج ایک رپورٹ ہے کہ جی اقوام متحدہ کی کہ پاکستان میں جو غذائی ایک قوت ہوتی ہے انسان کے اندر, ایک نیوٹریشن پاور جو ہم لیتے ہیں, اس کی کمی ہے, اور یہ کمی 4 سال میں ہوئی ہے جی. پہلے اتنی کمی نہیں تھی, یہ 4 سال کا لفظ استعمال ہوا ہے صاحب, آج ہی رپورٹ چھپی ہے. اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے ہم 4 سال میں بہت پیچھے گئے ہیں جی.
لوڈ شیڈنگ، یہ بے روزگاری، مہنگائی، ہر چیز نے لوگوں کو بوکھلا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں کوئی اپنے مسائل، اپنے پرابلم ٹریڈ یونین کے ٹائپ کے لے کے اٹھتا ہے تو لوگوں کو کچھ بات سمجھ نہیں آتی، اور اگر اس کا امپیکٹ یہ پڑتا ہے کہ مریضوں کو دیکھنے کے ڈاکٹر انکار کر دیتے ہیں، یعنی فورس تو ہے نا آپ کی، وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن کیا یہ کوئی درست، تو ان کو کوئی ہمدردیاں نہیں ملیں جی، سچی بات تو یہ ہے جی۔ اور اوپنلی وہ ڈاکٹر بھی ہمدردی نہیں کر سکے، جو نہیں ان کو مذاکرات کرنے چاہیے تھے، سختی نہیں کرنی چاہیے تھی، وزیر اعلیٰ کو خود آنا چاہیے تھا، انہوں نے بیوروکریسی کے سپرد کر دیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کیس بیان کیے جاتے ہیں۔ بہرحال ابھی فوج کے ڈاکٹرز بھی یہاں آئے ہیں، نئے ڈاکٹر بھی انہوں نے بھرتی کیے ہیں، کچھ لوگوں کو انہوں نے سختی بھی کی ہوئی ہے، تو یہ مسئلہ لیکن ابھی ٹوٹلی سالو نہیں ہوا جی، ابھی چل رہا ہے، اور دیکھیں کوئی مذاکرات، کوئی بات چیت، کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ جس طرح امریکہ کے ساتھ فیس سیونگ کے لیے ہم بہت کچھ مانگ رہے تھے، وہ بھی مانگ رہے تھے، ہو سکتا ہے یہاں بھی فیس سیونگ کا کوئی اصول، کوئی دستور جو ہے وہ طے ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور وہ ایک چل پڑا ہے جو ہماری پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، 24 سال، اب وہ افضل چند کیا نام ہے ان کا جی، وہ ججوں کے بارے میں ان کا بھی کچھ مسائل تو ہیں ہی، وہ انہوں نے لسٹیں کل جاری کی ہیں جی، کہ جن جن ججز کو بھی پلاٹ ملے ہیں، اچھا پلاٹ کچھ ججز کو 2 پلاٹ ملے ہیں، اچھا ہمارے چینل، ٹی وی، ہر چیز اس کو بڑی ہائی لائٹ کر کے چھاپ رہے ہیں جی، بیوروکریٹس کو تو شاید 214 بیوروکریٹس کو پلاٹ ملے جی۔ اچھا، یہ ایک نیا اس کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس مسئلے کو بھی قوم کو طے کر لینا چاہیے کہ اگر کسی سرکاری پالیسی کے تحت کسی کو پلاٹ دیے جاتے ہیں تو کیا یہ گناہ ہوتا ہے؟ کیا ہمیں انکار کر دینا چاہیے؟ اسٹیٹ ایک فیصلہ کرتی ہے، غلط یا صحیح کرتی ہے، اس پر اگر کوئی عمل کرتا ہے، یہ جو قانون کے لوگ ہوتے ہیں نا، یہ تو عمل کرتے ہیں جو قانون ہے، وہ سمجھتے ہیں قانون میں ہمیں الاؤ ہے کہ 1 پلاٹ لے لیں یا 2 پلاٹ لے لیں تو ٹھیک ہے، یہ ہمارا حق ہے، اس میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے، یعنی کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، یہ اگر کورٹ میں کبھی آئے گا تو وہ وہاں کوئی فیصلہ ہوگا تو اس پہ فیصلہ کریں گے، لیکن وہ چند صاحب، کیا نام ہے ان کا، وہ کہتے ہیں صاحب یہ تو ایک اور این آر او ہے۔ تو یہ اس قسم کی فضا جو پیدا کی جا رہی ہے عدلیہ کے بارے میں حوالے سے، آج ان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کہا کہ رجسٹرار صاحب حاضر ہو جائیں۔ اجی ہماری کمیٹیاں جو پارلیمنٹ کی ہیں نا، وہ سندھ کی کمیٹی نے چودھری نثار علی کو بلا لیا کہ آپ نے یہ بیان دیا ہے ہماری وہ سندھ کی ٹوپی کے خلاف، ہمارے توہین کی، آپ آ جائیں، آ کے پیش ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا، 3-4 دن وہ بیان دیتے رہے، انہیں پھر کہا کہ جی اچھا ہوتا آپ آ جاتے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم سارے جو ہے نا اپنے اپنے دائرہ کار کا کچھ تعین کر لیں، کچھ طے کر لیں کہ اس میں کس حد تک جانا ہوگا اور کس حد تک نہیں جانا ہوگا۔ اب کمیٹی نے کہا کہ وہ آگے رجسٹرار پیش کریں کہ کیا کیا خرچ کہاں کہاں ہوتا تھا، تو فل کورٹ کا جواب رجسٹرار کی طرف سے انہیں وصول ہوا کہ آپ سپریم کورٹ کا معاملہ جو ہے وہ آپ پارلیمنٹ میں بھی زیر بحث نہیں لا سکتے۔ بھائی کچھ ایک چیز کی حد ہوتی ہے نا، تو ان کا یہ آپ نہیں لا سکتے، اور صدر ہم سے پوچھ سکتے ہیں یہ بات۔ اگر آپ کو عدالتی فیصلہ چاہیے تو صدر کی طرف سے لکھوا کے بھیجیں، تو پھر ہم عدالت کا فیصلہ بھیجیں گے۔ یہ تو ایک ایگزیکٹو فیصلہ ہے، ہم آپ کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ یو ہیو نو رائٹ ٹو آسک اباؤٹ دیز تھنگس۔ مطلب مالی معاملات پر بھی ایک ان کی انڈیپینڈنس جو ہے اس کو کرب کرنے کی ایک کوشش، ادھر وہ ملک ریاض لگے ہوئے، یہ خدائی فوجدار جو ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمارے مقدمات جو ہیں اب وہ ہمیں تنگ کیا جا رہا ہے، ہمیں گرفتار نہ کیا جائے، ہمارے خلاف مقدمات نہ بنائے جائے، اسی لیے تو آپ نے کھڑا کر چاہیا کہ آپ کو ہر چیز سے بری کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ کیوں چھوڑ دیا جائے؟ اگر آپ کے خلاف مقدمات پہلے سے قائم ہیں تو وہ چلنے چاہیے، اور آپ کی خواہش تھی کہ چیف جسٹس نہ سنیں، بھی کیوں نہ سنیں؟ اگرچہ انہوں نے یہ مان لیا، انہوں نے کہا چل دوسرے جج سنتے ہیں، 6 کا گروپ بنا دیا مقدموں کو، ان پر کارروائی کرو۔ وہ چھوٹے مقدمے تھوڑے ہیں، آپ اپنے دسترخوان کی، اپنی چیزوں کی روز تصویریں دے رہے ہیں کہ آپ قوم کی یہ خدمت کر رہے ہیں۔ بھائی میں کہتا ہوں رابن ہوڈ اور سلطانہ ڈاکو والا امیج نہ بلڈ کریں اپنا۔ جن لوگوں نے بھی آپ کو مشورہ دیا ہے وہ بالکل یہی امیج بلڈ کر رہے ہیں کہ امیروں کی دولت لوٹ کر غریبوں کو دیا کرتا تھا۔ پلاٹ تو پتہ نہیں، میں نے پیسے دیے ہوئے ہیں اور مجھے پلاٹ نہیں ملے، اور میرے پیسوں کے زور پر اگر آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں تو یہ اس خدمت کو بھی انگریزی والے رابن ہوڈ کہیں گے، ہمارے ہاں جو خاص طور پر یو بی کے علاقے کے لوگ ہیں وہ سلطانہ ڈاکو کا نام لیں گے کہ ایک روایت ہماری یہاں موجود ہے جی۔